बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम, ये टॉपिक जो मैं आपके सामने लाया हूँ ये है नमाज़ों को जमा करना अपने सुन्नत के हिसाब से, वक्तों में दिए जाने के हिसाब से। और आप तो जानते ही हैं कि जब हम लोग सफ़र करते हैं, मतलब इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, उर्दू वाला सफ़र, ट्रैवलिंग जब हम करते हैं, या फिर हम लोग हज में होते हैं, तो हम नमाज़ें जमा करते हैं, ज़ुहर और असर और मगरिब और इशा। ये सिर्फ ट्रैवलिंग और हज तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी शामिल है। लोगों को ये मालूम नहीं है, लोग इसमें फ़िरकावारियत का शिकार हो गए हैं, क्योंकि शिया हजरात जो हमारे भाई हैं वो ऐसा करते हैं, लेकिन अमूमन वो रोज़ ऐसा करते हैं बगैर किसी वजह के। जायज़ है, लेकिन इसकी आदत नहीं बनाना चाहिए। इसी को इसके बुग़्ज़ में, शिया के बुग़्ज़ में जो है वो हमारे जो सुन्नी भाई हैं वो इस अल्लाह की दिए करदा नेमत से महरूम है। सिर्फ फ़िरकावारियत, ये फ़िरकावारियत की लानत है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये कहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ पर ये ऐसा है। तो ये आपके बुखारी में भी है, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी ये हदीसें दी हुई हैं। ये आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहमतुल्लाह अलैह रहमहुल्लाह ने आपको पहले बता दिया है, जिनका मैं इस ग्रुप पर पोस्ट भी डालता रहता हूँ। तो उन्होंने बता दिया, लेकिन मैं आपको उससे मुख्तलिफ अहादीस लेके आऊँगा जिससे आपको ये वो हो जाए कि पुख्ता यकीन हो जाए कि ये कोई बायसनेस नहीं है। और वैसे भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बायस नहीं है, वो कुरान और सुन्नत की बात करते हैं और मैं भी उनको सुनता हूँ। और मैं जो जैसा वो मैंने सीखा है, और आपको जैसे मालूम है कि मैं बीए इस्लामिक स्टडीज़ का ग्रेजुएट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम इंटरनेशनल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से भी मुझे मालूम है कि इल्म है कि ऐसा करना जायज़ है या नहीं है। तो और ख़ासकर क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे ऑपरेशन करना पड़ते हैं और बहुत लंबे लंबे ऑपरेशन करना पड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज़ुहर की वक्त में ऑपरेशन लगा और वो शुरू हुआ और जाके ख़त्म हुआ मगरिब के वक्त में, आपकी असर गायब। आप ऑपरेशन के दौरान नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक तो जायज़ ही नहीं है ऐसे नमाज पढ़ना, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जो पेशेंट परेशान है, पेशेंट की जान आपके हाथ में है, और आप कैसे नमाज पढ़ लेंगे। तो लोगों में नमाज के खिलाफ वो फीलिंग्स आ जाएंगी कि भाई देखो नमाज पढ़ ली और ये भी, और खुदा ना खासा पेशेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, और अमूमन आ जाएगी, जब आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो आप परेशानी आ जाएगी। तो एक गलत मैसेज आएगा कि एक तो आपने नमाज पढ़ी, आप अपने जिसे कहते हैं कि आपने ज़्यादा अपना एंथू कटलेट आप बन रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर पेशेंट में प्रॉब्लम आ गई तो आपको इस ज़िंदगी में तो छोड़िए, अगली ज़िंदगी में जो आखिरत है उसमें क्या आप अल्लाह ताला को चेहरा दिखाएंगे अपना। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये हदीस जो है वो सुनन निसाई में है, और मैं आपको तो ये आपको हदीस है। ये मैंने sunna.com एक वेबसाइट है, इसको मैंने खोला हुआ है, और इसमें जो अहदीस हैं, इसमें हदीस नंबर 600, तो इसमें ये बताया है कि सुफियान सौरी रदी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि हज़रत सालिम ने बताया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में होते थे
یا جانا ہوتا تھا تو وہ مغرب اور عشاء جمع کرتے تھے۔ اس کے بعد باب نمبر 47 چیپٹر ہے۔ باب اردو میں عربی میں جو ہے چیپٹر کو کہتے ہیں، تو اس میں چیپٹر ہے کمبائننگ ٹو پریئرس وائل اے ریسیڈنٹ۔ یہ عربک میں بھی لکھا ہے، عربک میں پڑھ کے تو کوئی چیز حاصل تو کر نہیں دیں گے کیونکہ میجورٹی کو تو عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو میں اس لیے انگلش میں بتا رہا ہوں۔ تو اٹ واز نریٹڈ دیٹ ابن عباس رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam prayed Zuhr and Asr together and Maghrib and Isha together when there was no fear and he was not traveling. So رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سفر نہیں کر رہے تھے، اور نہ ہی اس وقت بارش ہو رہی تھی، اور نہ ہی کوئی خوف تھا۔ خوف مطلب جنگلی جانور کا بھی خوف ہو سکتا ہے، اور جو ہے دشمن کا بھی خوف ہو سکتا ہے۔ جنگلی جانور کا تو تبھی اتنا خوف نہیں ہے، دشمن کا خوف جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بارش ہو رہی تھی، کیونکہ بارش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم لوگ اپنی جو گھروں میں نماز پڑھ لو، اور نماز اور اذان کے وقت صلو فی الرحال کہا جاتا تھا، کہ صلو فی الرحال، تو یہ کہا جاتا تھا تاکہ آپ اپنی نماز پڑھ لیں۔ اب یہاں پہ تو اس وقت تو میڈ آف انڈیا پاکستان جو دین ہے اس میں تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتے یہ کسی کو، مطلب جرات ہی نہیں ہوگی کہ امام یہ ایسی باتیں کرے، امام کو ویسے تو خود نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں بتایا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ نہ اس ٹائم بارش ہو رہی تھی، نہ کوئی خوف تھا، اور نہ ہی کہیں آپ جو ہے وہ ٹریولنگ کر رہے تھے۔ جب آپ اپنے گھر میں تھے، مسجد نبوی میں تھے، تو نہ آپ ٹریولنگ کر رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اب یہاں پہ آج کل کوشچن پوچھنا جو ہے وہ ممنوع ہے، علماء سے آپ کوشچن نہیں پوچھیں گے، لیکن اس وقت میں کوشچن پوچھا جاتا تھا، اور یہ اچھی بات تھی۔ تو اس میں جو ابن عباس جو نے جو یہ بات بتائی ہے، تو ان سے یہ پوچھا گیا، وہاں پر کوئی بیٹھا تھا، اس کا نام اس میں حدیث میں نہیں ہے، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ کیوں ایسا کیوں کیا، کیونکہ ہر انسان کا یہ تھا کہ صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی چیز جو تھی نماز تھی۔ تو پھر یہی حدیث ہے، حدیث نمبر سنن النسائی حدیث نمبر 602، اور اس کو دارالسلام نے صحیح کہا ہے۔ جو اس سے پہلے والی میں نے حدیث بتائی تھی وہ بھی 601 تھی اور 600 تھی، اور وہ بھی صحیح تھی، دارالسلام نے اس سے صحیح کہا ہے، اور یہ بھی 602 ہے، یہ اس کو دارالسلام نے صحیح کہا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے۔ تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تاکہ کوئی بھی امت میں تنگی یا پریشانی نہ رہے، کوئی تردد نہ رہے نماز ادا کرنے میں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی آن پڑ رہی ہے نماز ادا کرنے میں، اوتھینٹک ہے، جیسے میں ہوں، مجھے پریشانی آتی ہے، مجھے روز پریشانی آتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ انسان نمازیں جمع کرے۔ اور اس کو جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے ظہر کی نماز پڑھیں گے آپ 4 رکعت فرض، پھر آپ نے وہ نماز پڑھ لی، سلام پھیر دیا، پھر اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ نے نیت کری 4 رکعت نماز عصر کی، اور 4 رکعت نماز عصر آپ نے پڑھی، اور پھر سلام پھیر دیا، بس۔ اس کے نہ آگے آپ کو کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی سنت پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کو صرف یہی نماز پڑھنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا کہ آپ یہ ساری نمازیں پڑھتے تو پھر آپ کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، یہ ظہر کا ہے اور عصر کا طریقہ ہے۔ تو یہ ظہر کا طریقہ میں یہ ہے کہ 3 طریقے سے آپ اس کو جو جمع کر سکتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ظہر کے ٹائم میں اسے جمع کر سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم۔ قدوم مطلب پہلے،
تو جمع تقدیم، تو اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. جو آپ نے ظہر کے ٹائم میں ظہر بھی پڑھ لی اور عصر بھی پڑھ لی، نیت آپ کی وہی ہوگی کہ 4 رکعت نماز ظہر کی اور پھر اس کے بعد ہوگی 4 رکعت نماز عصر کی. بھلے ہی وہ ظہر کے ٹائم میں ہے لیکن آپ کی یہ طریقہ ہے اور آپ کو سنت نہیں پڑھنا ہے. پھر دوسرا طریقہ ہے، اسے کہتے ہیں جمع سوری. سوری میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، تب آپ نے پڑھی، تو یہ جمع سوری ہوئے. اس کے بعد جو ہے جب عصر، اب اس کے بعد ختم ہونے کے بعد جو سینٹر کے بعد جو ہے عصر کا ٹائم آ گیا، تو عصر کے ٹائم میں اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر. تاخیر مطلب لیٹ کر کے آپ نے کرا، مطلب یہ تاخیر ظہر کے آپ نے تاخیر کرا. اس میں بھی آپ کو ایسی نیت کریں گے کہ 4 رکعت نماز ظہر کی نیت، اور وہ 4 رکعت پڑھ لی آپ نے، فرض پڑھ لی، پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز عصر کی آپ نے نیت کری. اور منہ سے نیت کرنا کوئی ثابت نہیں ہے، کوئی اس کا ورڈ نہیں ہے. نیت جو ہے وہ نماز کی نیت جو ہے وہ دل کا ارادہ ہے. کوئی بھی سنت طریقہ یہ شامل نہیں ہے. جو لوگ منہ سے نیت کرتے ہیں، بول کے نیت کرتے ہیں اور اتنی زور سے کرتے ہیں کہ کان میں بھی آواز جائے، تو یہ سب بدعت ہے. حالانکہ نماز اتنی زور سے پڑھنا چاہیے کہ کان میں آواز جانا چاہیے. صرف زبان بغیر ہلائے نماز نہیں ہوگی. اور اگر آپ اس سے پہلے تک نماز ایسے پڑھتے آئے ہیں تو توبہ کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا انشاءاللہ. تو یہ تو آپ کے ظہر اور عصر کو جمع کرنے کا ہو گیا. پھر اس کے بعد جو آ گیا آپ کا، وہ آ گیا مغرب اور عشاء کو جمع کرنا. تو مغرب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ تھا، جب بھی آپ جمع کرتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ مغرب کو تھوڑا لیٹ کرتے تھے. مغرب کو تھوڑا لیٹ کر کے تھوڑا پیچھے جاتی تھی مغرب، اور پھر اس کے بعد 3 رکعت نماز مغرب پڑھتے تھے فرض. اس کے بعد جو ہے وہ 4 رکعت نماز فرض جو ہے عشاء پڑھتے تھے. تو یہ آپ کا طریقہ تھا. اور اس میں بھی اس کے بعد اگر عشاء کے بعد آپ چاہیں تو 3 رکعت نماز وتر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی بیچ میں سنت یا پہلے سنت یا بعد میں سنت اس میں کچھ نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے. اور اس میں بھی وہی طریقہ ہے ظہر کی طرح کہ آپ اس کو مغرب کے ٹائم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جب مغرب اور عشاء کا وقت جب مل رہا ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب عشاء کے وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کب تک آپ پڑھ سکتے ہیں؟ جب تک فجر کا وقت داخل نہیں ہو رہا ہے، تو تب تک عشاء کا وقت رہتا ہے. حالانکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مڈ نائٹ تک 12 بجے تک جو ہے وہ عشاء کا جو ہے اچھا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ پہلے پڑھ لیا جائے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی نماز آپ کو پڑھنا ہے، اس طریقے سے آپ نماز پڑھیے اور انشاءاللہ کبھی آپ کی نماز نہیں چھوٹے گی. اور میں تو یہ ہر کسی کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ یہ بہتر یہ ہے، نماز چھوڑنے سے بہتر یہ ہے کہ یہ انسان اس طریقے سے پڑھے. اور اس میں اس طریقے سے کوئی غلط بات نہیں ہے، نہ کوئی اس میں تردد ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور میں کوئی وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آؤٹ فرام مائی اون پاکٹ. یہ آپ کے سامنے حدیث ہے، سنن النسائی حدیث نمبر 601 602 603 600، یہ سب آپ کے سامنے حدیثیں ہیں. اگر آپ ان کو حدیثوں کو بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ ہی آپ کا نگہبان ہے، اللہ ہی آپ پہ رحم کرے قیامت والے دن. آپ کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. واللہ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.